बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए और आवाम को डराने के लिए पाकिस्तान के अंदर वो सब कुछ किया जा रहा है जिसकी दुनिया की मालूम तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जी हाँ, बिल्कुल बाकायदा खबरें लगवा कर, पैगामात भिजवा कर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को फांसी की सजा दी जाएगी। इस मौके पे अहम तरीन है 28 जनवरी का दिन, जब यह दावा किया जा रहा है गैर जानिबदार हलकों की जानिब से कि इमरान खान के लिए 100 से जायद शहरों में 10 लाख के करीब पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकलेगी। इसी तरह आइंदा 3 से 4 दिन 31 जनवरी तक इंतहाई अहम साइफर केस को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से आगे बढ़ाकर खसूसी अदालत इमरान खान को हर सूरत 8 फरवरी से पहले सजा सुनाना चाहती है, ऐसा लग रहा है। और अहम तरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के 2 सीनियर जर्नल अहम तरीन मामले पर बज़ाहिर आमने सामने हैं। तफसीलात रखेंगे आपके सामने, बल्कि यहीं से आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी और ख़ुद साख्ता तर्जुमान जंग ग्रुप के रिपोर्टर अंसार अब्बासी साहब की खबर, जिसमें मौसूफ सरकारी वकील के हवाले से ये दावा करते हैं कि साइफर केस में इमरान खान को 14 साल कैद या फांसी दिलवाने की कोशिश करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। यानी मुल्की अखबारात को पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा के खिलाफ इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वाकई पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की मालूम तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, साइफर केस में इस्तिगासा ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा यानी 14 साल कैद या फिर सज़ाए मौत का मुतालबा करेगा। और बकौल उनके साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने उन्हें बताया है कि इस्तिगासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तिरमिजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनके तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जा सकती है। ये उनका दावा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इकदाम हुआ और इससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुँचा। यानी पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर होने से बकौल इनके जो मुतासिर हुए उससे क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, ये सारी बातें हैं अभी तक हवा के अंदर। अच्छा, दूसरी जानिब साइफर केस में इमरान खान के वकील सफाई सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत पर रिहा करने के फैसले के बाद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल गई है। बिल्कुल दुरुस्त बात थी ये, और अत्तर मिनुल्लाह साहब की जानिब से अहम तरीन रिमार्क्स भी सामने आए थे इस केस में। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तिगासा के लिए ट्रायल कोर्ट में केस साबित करना इंतहाई मुश्किल होगा। साइफर केस के जरिए राई को पहाड़ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रिकॉर्ड पर दस्तयाब मवाद की जांच के बाद हमें यह मालूम हुआ है कि इस मरहले पर कोई ठोस मवाद दस्तयाब नहीं, जिससे यह जाहिर हो कि इमरान खान ने अवामी जलसे में अमेरिका से मौसूल होने वाले साइफर में मौजूद मालूमात को इस अंदाज से अफशा किया कि जिससे यह साबित हो कि इसे सोचे समझे अंदाज से बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर किसी गैर मुल्क के फ़ायदे के लिए अफशा किया गया हो। यहाँ पर बड़ा सवाल भी है। पहले यह भी कहा जाता रहा नूरों और जमूरों की जानिब से, बड़े एंकरों वाले कलमनिगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से कि इमरान खान के पास कोई ऐसा साइफर नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लड़ाया, वो जनाब कागज़ का टुकड़ा था। और फिर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ऐसा साइफर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान की तमाम बातें हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। अच्छा, आगे चलकर कहते हैं, ना ही ज़ाहिर करदा मालूमात का ताल्लुक किसी भी दिफाई तनसीबात या अमूर से और ना ही उन्होंने अवामी जलसे में कोई खुफिया सरकारी कोड अफशा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा था कि लिहाजा हमारी राय में इस मरले पर इस बात पर यकीन करने की कोई माकूल वजह नहीं कि दरख्वास्त गुजारों ने एक्ट की दफ़ा 3(5) की शिक बी के तहत काबिल सज़ा जुर्म का इर्तिकाब किया है, लेकिन इसकी बजाय इस जुर्म के हवाले से मजीद इंक्वायरी की गुंजाइश मौजूद है और इस बात का तयन कोर्ट फ्रिकैन की गवाही रिकॉर्ड करने के बाद करेगी, ट्रायल कोर्ट। अच्छा, उसके बाद
استغاثہ کا سب سے زیادہ انحصار وزارت خارجہ کے 3 سینئر افسران کی گواہی پر ہے جنہیں وہ اہم قرار دیتا ہے۔ ان میں سیکرٹری خارجہ اس وقت کے سہیل محمود، اس وقت کے پاکستانی سفیر بائے امریکہ اسد مجید اور اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل ترمزی شامل ہیں۔ اچھا، آگے چل کر پھر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3(5) کی شق بی کے تحت سزا 14 سال قید یا سزائے موت ہے، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پی ڈی ایم کی حکومت نے اس کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ منظور کروایا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(1) کی ذیلی شق کے نمبر اے تا ڈی کے تحت غلط انداز سے خفیہ سرکاری معلومات کے پھیلاؤ کمیونیکیشن کے جرائم پر سیکشن 3(5) کی ذیلی شق بی کے تحت سزا سنائی جا سکتی ہے، جس پر 2 سال تک قید کی سزا یا پھر جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ اس ایکٹ کے سیکشن 12(1) کی شق بی کے تحت قابل ضمانت جرم ہیں۔ یعنی کہ 2 سال کی قید کی جانب انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا تھا، ایک گراؤنڈ بھی بنا کر دے دیا تھا۔ اب کیونکہ عمران خان کو باہر کرنا ہے انہوں نے الیکشن سے، اگلے 2 سالوں تک کم از کم انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، نواز شریف کو انہوں نے لے کے آنا ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں سے کہ سزائے موت یا 14 سال صرف ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی کیس کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اگر آگے بڑھایا بھی گیا تو اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ اس میں 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کے پیش نہ ہونے پر سرکاری وکیل صفائی مقرر، یہ بھی ایک بدنیتی تھی۔ کس طرح سے جناب؟ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سیکرٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء بقول ان کے آج بھی عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہوئے، جس پر انہوں نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ملک عبد الرحمان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، جبکہ شاہ محمود قریشی کے لیے یونس شاہ، ان دونوں کو کہا گیا کہ یہ جناب بطور وکیل صفائی پیش ہوں، اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اسٹیٹ کونسل ملزمان کی نمائندگی کرتے ہوئے گواہان پر جرا کریں گے۔ عدالتی فیصلے پر بقول جو کہ رپورٹ کر رہا ہے میڈیا، ان کے مطابق شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے اور انہوں نے جیل کے کمرے عدالت میں اسٹیٹ ڈیفنس کونسل یونس شاہ سے فائل چھین کر دیوار پر دے ماری، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں اس عدالت سے سامنے آتی رہیں کہ جس سے صاف یہ بات ظاہر ہوتی رہی کہ کس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور نائب سربراہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو یہ سارا معاملہ ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جناب یہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے ان تمام تر چیزوں کا؟ جو ذرائع کا دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ چاہتے اس وقت خفیہ ہاتھ، ہینڈلرز، صورت کار یہ ہیں، مافیا یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو اور نائب سربراہ شاہ محمود قریشی کو 8 فروری کے پولنگ ڈے سے پہلے سزا سنائی جائے، عوام کے اندر ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیے جناب یہ دیکھیے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کرنا ہے ہر طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا بیلنسنگ ایکٹ، معاملہ انہوں نے کرنا ہے برابر، وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر، تو کیونکہ آئینی اور قانونی طریقے سے انویسٹیگیشنز کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کی نااہلی ہوئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہیں سزا ہوئی تھی، اس قسم کا تو کوئی یہاں پر معاملہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کیس یہ اس لیول کا عمران خان کے خلاف نہیں بنا سکے۔ تمام کے تمام تر جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد اور جھوٹے ثابت ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کے پاس ایک یہی معاملہ رہ گیا تھا کہ جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ پہلے ہی اڑا چکی ہے اپنے فیصلے کے اندر۔ لیکن اب اس طرح کی کارروائی کر کے یا کوشش یہ کر کے کہ شاہ محمود قریشی یا عمران خان کو غصہ دلا کر یا اس قسم کا کوئی ماحول پیدا کر کے کوئی اس قسم کا فیصلہ عدالت کی جانب سے آ جائے 8 فروری سے پہلے، جس کو بنیاد بنا کر نون لیگ کسی قسم کا کوئی بیانیہ بنا سکے، عمران خان کے خلاف جو مافیا ہے، جو ہینڈلرز ہیں، جو سہولت کار ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بیانیہ جو ہے وہ بنا کر جائیں جو ہے وہ الیکشن کے اندر اور کوئی ووٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے رخصت کی درخواست واپس لے لی ہے۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رخصت مانگی تھی، انہیں رخصت نہیں ملی 24 جنوری سے 14 مارچ تک، لہٰذا انہوں نے رخصت کی درخواست واپس لے لی ہے۔ طبیعت ان کی ناساز ہے بقول ان کے، اور 14 مارچ کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے وہ رخصت پر جانا چاہتے تھے۔ وہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور جس نامنات کیس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا جاتا ہے،
اس کی وہ کر رہے ہیں جناب سماعت، اور اب ان کے اوپر بھی اس حوالے سے دباؤ جو ہے وہ بڑھائے جانے کی اطلاعات ہیں کہ اس فیصلے کو بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 8 فروری سے پہلے کوئی فیصلہ لیا جائے، اور وہی اس فیصلے کا بھی مقصد کہ جتنے بھی عمران خان کے خلاف جعلی، غیر آئینی، غیر قانونی کیسز بنائے گئے ہیں ان تمام کے فیصلے 8 فروری سے پہلے لیے جائیں اور الیکشن کے اندر کوئی بیانیہ بنا کر جو ہے وہ جایا جائے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں چودھری منظور صاحب، موصوف کا بیان ہے کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی کی مخالفت کرتے ہیں اور چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے، لیکن جو رول رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کی آئینی اور قانونی حکومت گرانے میں، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر، اور اس کے بعد سے لے کے مسلسل ابھی تک وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور چودھری منظور صاحب کے اس قسم کے بیان جو ہیں وہ تاریخ نہیں بدل سکتے، جو کچھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے اس کو نہیں بدل سکتے، کہ ایک دفعہ ہمیشہ سے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پٹھو جماعت رہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں، ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ان کی ڈوریں کسی اور جگہ سے جو ہے وہ آپریٹ ہو رہی تھیں، اور باقاعدہ طور پر اس بات کے جو ثبوت ہیں وہ بھی نظر آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، انہوں نے واضح کیا کہ آزاد امیدواروں کو ملا کر حکومت بنانے کے دعوے دار کی تربیت ہی خرید و فروخت کی ہے۔ بالکل یہ ان کا اشارہ بلاول بھٹو صاحب کی جانب ہے، اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ آزاد امیدواروں کو جو ہے وہ ملا کر اپنے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں 125 سیٹیں ملیں گی اور وہ چوتھی مرتبہ آئیں گے اقتدار کے اندر، لیکن نظر تو یہ آ رہا ہے کہ 50 نشستیں نکالنا بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ اس وقت تک، آج کے دن تک جو صورتحال ہے گراؤنڈ کے اندر وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور خاص طور پر اس اعلان کے بعد، اس اپیل کے بعد، اس پیغام کے بعد، ان ہدایات کے بعد جو کہ عمران خان کی جانب سے پاکستان کی عوام کو جاری کی گئی ہیں 28 جنوری بروز اتوار کے حوالے سے، کہ بڑی تعداد میں عوام نکلیں گھروں سے باہر اور اپنے حلقے کے اندر اپنے امیدواروں کی انتخابی مہم چلائیں۔ اتوار 28 جنوری کا دن انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرامن طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستانی عوام اور امیدوار باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے عدالتوں سے بھی، پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری سے بھی اسی قسم کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہرگز روکنے کی کوشش جو ہے وہ نہ کی جائے۔ جہاں دیگر سیاسی جماعتوں کو اجازت ہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام کو ملنی چاہیے اس بات کی اجازت جو کہ آئین اور قانون انہیں دیتا ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے اپنی کمپین کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کوئی ایسا معاملہ کیا گیا تو اس کا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا رد عمل اگر جو سامنے آیا کہ جس کو آلریڈی پلان کر چکے ہے یہ پی ڈی ایم مافیا سہولت کار، تو اس کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ انہی مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کے اوپر ہوگی۔ ماضی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک واقعہ جو ہے وہ جڑ دیا گیا۔ عمران خان تو 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہیں، اور وہ کہہ چکے کہ اس کی جو ہے وہ ایک غیر جانبدار عدالتی کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور عمران خان نے یہ بھی پاکستانی عوام کو پیغام دیا کہ لاکھوں کی تعداد میں 100 سے زائد شہروں میں 10 لاکھ کے قریب جو پاکستانی عوام اتوار کے دن نکل رہے ہیں وہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھیں، قانون بالکل ہاتھ میں نہ لیں، اور اس لیے اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں، جو عدالتیں ہیں، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے بھی جو ذمہ دار افراد ہیں انہیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت کسی ایسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ جس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خدا نخواستہ اتنی خراب ہو جائے کہ پھر اس کو قابو پانا اس کے اوپر جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ تو جناب اہم ترین موقع ہے پاکستان کی انتخابی اور سیاسی تاریخ کا، اور اس اہم ترین موقع کے اوپر پاکستانی عدلیہ کے جو 5 جج ہیں، مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ، مستقبل کے چیف جسٹس منیب اختر صاحب، مستقبل کے چیف جسٹس جی آفریدی صاحب، مستقبل کی پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اور اسی طرح سپریم کورٹ کے سینئر جج اطہر من اللہ، یہ جو 5 جج صاحبان ہیں واضح طور پر اپنے جو انہوں نے فیصلے دیے ہیں گزشتہ چند دنوں کے اندر یہ واضح کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف اور بلے کے خلاف جو فیصلہ دیا اس سے یہ 5 جج صاحبان کسی صورت جو ہے وہ سہمت نہیں ہے۔ اس قسم کی خبریں، اس قسم کے دعوے بھی کل آ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بظاہر بغاوت کی بھی اطلاعات ان 5 جج صاحبان نے گزشتہ 2 دنوں کے اندر جو
فیصلے دیے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو جائز آئینی اور قانونی ریلیف ملا۔ مستقبل کے اندر بھی آنے والے ان کے فیصلے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں، 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے بعد بھی۔ اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اہم ترین اجلاس 8 فروری سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس میٹنگ، وہ بھی اہم ترین ہے ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان ایک ایسے دوہرائی کے اوپر کھڑا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہے کہ اگر غیر شفاف اگر الیکشن کرایا گیا، صاف شفاف انتخابات نہ کرائے گئے، تو آئندہ آنے والی جو حکومت ہے وہ اس قدر عدم استحکام کا شکار ہوگی کہ جس کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ کچھ کہنا جو ہے وہ ایک واضح طور پر ایک دیوار کے اوپر جو ہے وہ چیز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس قسم کا اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو اس کے پھر کیا جو ہے وہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔